यूपी टीजीटी हो, एनवीएस टीजीटी हो या जीआईसी लेक्चर या उर्दू का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक़ सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम उर्दू की अपनी 43वीं क्लास में अल्लामा इकबाल के बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे मुताल्लिक़ अहम मारूज़ी सवालात को हल करेंगे। इनको कहा जाता है तर्जुमानुल हकीकत, इनको शायर मशरिक़ और हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। ये 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1938 में लाहौर में हुआ। इनके आबा व अजदाद कश्मीरी पंडित थे। इन्होंने हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक का इम्तिहान 1893 में, इंटरमीडिएट का इम्तिहान 1895 में पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने बीए 1897 में और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए फ़लसफ़ा में 1899 में पास किया और यहीं पे यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही उनको प्रोफेसर अर्नोल्ड से मिलने का मौका मिला और इन्होंने प्रोफेसर अर्नोल्ड से सबसे ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया। पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने किससे सबसे ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया? प्रोफेसर अर्नोल्ड से किया। प्रोफेसर अर्नोल्ड की ही याद में अल्लामा इकबाल ने एक नज़्म लिखी थी जिसका नाम है नाले फ़िराक। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नाले फ़िराक किसकी नज़्म में नाले फ़िराक किसकी याद में अल्लामा इकबाल ने लिखी? तो प्रोफेसर अर्नोल्ड की याद में लिखी थी। आला तालीम के लिए यूरोप गए अल्लामा इकबाल कब? 1905 में, ठीक है। और उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। इकबाल ने डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्सिया यानी कि ईरान में माबादुत तबियात का इर्तिका, इसके मौजू पर पीएचडी की डिग्री के लिए म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी में 1907 में इन्होंने एडमिशन लिया। पूछा जाता है कि म्यूनिख यूनिवर्सिटी में कौन पीएचडी किया था, वहाँ से डिग्री किसने हासिल किया था? तो अल्लामा इकबाल ने। कब? 1907 में इन्होंने एडमिशन लिया था और उस पर यहाँ पे इनको पीएचडी की डिग्री हासिल कराई गई थी, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने बैरिस्ट्री की डिग्री लिंकरान से 1908 में हासिल की थी। अल्लामा इकबाल दूसरे और तीसरे गोल मेज सम्मेलनों में हिस्सा लेने गए थे। दूसरा जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था 1931 में लंदन में, उसमें अल्लामा इकबाल शरीक थे और तीसरे गोल मेज सम्मेलन में 1932 में भी अल्लामा इकबाल शरीक हुए थे। इकबाल ने आला हज़रत नादिर शाह अफ़गानिस्तान की दावत पर सुलेमान नदवी और सर्रास मसूद के साथ अफ़गानिस्तान का सफ़र किया था। कब? 1933 में। पूछा गया सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान का सफ़र किसके साथ किया? तो सुलेमान नदवी और सर्रास मसूद के साथ। कब किया? 1933 में किया। इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर 1934 में बने थे और इकबाल अंजुमन हिमायत इस्लाम की जनरल कौंसिल के रुकन 1910 में ही मुंतखब हो गए थे। इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जिस सालाना जलसे में नज़्म नगमे सरमदी पढ़ी थी, वह जलसे में उनकी आखिरी शिरकत थी, ठीक है। जब आखिरी बार इन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में शिरकत की तो उन्होंने जो नज़्म पढ़ी उसका नाम नगमे सरमदी था। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल से किया, लेकिन इकबाल की नज़मों की तादाद गज़लों से ज़्यादा है। इकबाल ने सबसे पहले अरशद गुरगानवी पर, फिर उसके बाद नवाब मिर्ज़ा दाग से इस्लाह ली, ठीक है। शायरी में इन्होंने दो लोगों से इस्लाह ली, असगर गुरगानवी और मिर्ज़ा दाग से। असगर गुरगानवी ने अल्लामा इकबाल के शहरे आफाक बनने की पहले ही पेशन गोई की थी। पहले ही अरशद गुरगानवी ने ये पेशन गोई कर दी थी कि इकबाल शहरे आफाक बनेंगे।
اقبال نے ڈاک سے بذریعہ ڈاک اصلاح حاصل کی اور ان سے اوروں کی طرح غائبانہ تلمذ رکھا، یعنی کہ ڈاک بھی علامہ اقبال کے استاد تھے، بذریعہ ڈاک ان سے وہ اصلاح لیا کرتے تھے اور ڈاک علامہ اقبال کے استاد ہونے پہ فخر کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالیہ کے عنوان سے شائع ہوئی تھی اور باغ درا میں ہمالیہ کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ تو ہمالیہ جو ہے علامہ اقبال کی پہلی نظم ہے، یاد رکھیے گا، ہمالیہ علامہ اقبال کی پہلی نظم ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں شائع ہوئی تھی۔ آگے اگلے سوال پہ بڑھتے ہیں۔ اقبال نے یورپ کے قیام کے دوران 1907 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام لکھی تھی۔ اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور اسی نظم سے اقبال کے فلسفے کی بنیاد پڑی۔ ٹھیک ہے، پوچھا جائے اگر آپ سے کہ علامہ اقبال کے فلسفے کی بنیاد کس نظم سے پڑی تو طلبہ علی گڑھ کے نام اس نظم سے پڑی۔ یورپ کے قیام کے دوران اقبال کے خیالات میں جو تبدیلی آئی اس کا احساس نظم عبد القادر کے نام میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نظم عبد القادر کے نام، اس نظم سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یورپ میں قیام کے دوران علامہ اقبال کے خیالات میں تبدیلی آئی۔ یہ نظم انہوں نے 1908 میں اپنے دوست سر عبد القادر کے نام لکھی تھی۔ حال ہی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں تصویر درد کے شعر کو پسند کر کے اقبال کو 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ اس زمانے میں 10 روپے بہت تھے بھائی۔ حال ہی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں اقبال کی جب نظم سنی تصویر درد تو اس کے شعر کو پسند کر کے 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ باغ درا کا دیباچہ کس نے لکھا تھا تو باغ درا کا دیباچہ عبد القادر نے، جو کہ مدیر تھے مخزن کے۔ ٹھیک ہے، مخزن رسالہ کے جو مدیر تھے سر عبد القادر، انہوں نے باغ درا کا دیباچہ لکھا تھا۔ اقبال نے شاعری ترک کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا مگر شیخ عبد القادر اور پروفیسر ارنالڈ کے کہنے پہ اسے دوبارہ انہوں نے اسٹارٹ کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے شاعری ترک نہیں کی۔ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے کہنے پہ علامہ اقبال نے شاعری ترک نہیں کی تو شیخ عبد القادر اور پروفیسر ارنالڈ کے۔ اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا روم کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ جاوید نامہ میں اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی تھی۔ ٹھیک ہے، جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی تھی۔ اقبال کا مرد مومن نیتشے کے سپر مین سے مشابہت رکھتا ہے اور ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی نے پہلے بار اقبال چیئر قائم کیا تھا اور اقبال نے سر راس مسعود کی دعوت پر 1935 میں بھوپال کا سفر کیا تھا اور نواب بھوپال نے راس مسعود کے تجویز پر اقبال کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اقبال کے یہاں خودی، جہد مسلسل اور تصور زمان و مقام کا فلسفہ بیعد اہمیت رکھتا ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں صنعت تلمیح کا استعمال کثرت سے کیا ہے۔ اقبال کے کلام میں شاہین، فقر و استغنا کا استعارہ ہے۔ ٹھیک ہے، شاہین کا استعارہ کثرت سے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں استعمال کیا ہے۔ ہند و پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات 1977 میں منعقد ہوئی تھیں۔ اقبال کی نظمیں عام طور سے پیغام سے مملو ہوتی ہیں، بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ان کو اعزاز و خطابات جو ملے ان پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ انجمن حمایت اسلام کے 17ویں جلسے میں صدر جلسہ میاں نظام الدین نے اقبال کو ملک الشورا کا خطاب 1901 میں دیا تھا۔ انگریزی گورنمنٹ نے
اقبال کو 1923 میں سر کا خطاب دیا تھا۔ ملک الشعراء کا خطاب ان کو ملا 1901 میں، سر کا خطاب 1923 میں علامہ اقبال کو ملا۔ ٹھیک ہے، ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور علامہ اقبال کو میونخ یونیورسٹی جرمنی سے PhD کی ڈگری بھی ملی تھی، اور بھی ان کے بہت سارے اعزاز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، خود سے پڑھیے گا، PDF میں ٹیلی گرام پہ دستیاب کرا دوں گا۔ اقبال کے کارناموں کی بات کریں تو انہوں نے اردو میں 4 شعری مجموعے چھوڑے ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ باغ درا ہے 1924 میں، دوسرا 1935 میں بال جبریل کے نام سے، تیسرا ضرب کلیم کے نام سے 1936 میں، یہ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف تیسرا مجموعہ ہے، اور ارمغان حجاز ان کا چوتھا مجموعہ ہے۔ ارمغان حجاز اردو اور فارسی دونوں میں ہے، ٹھیک ہے، آدھا اردو میں آدھا فارسی میں۔ ان کی اور بھی کچھ تصانیف ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے علم الاقتصاد پہلی نثری تصنیف ہے جسے اقبال نے مسٹر ارنالڈ کی تحریک سے لکھا تھا۔ مثنوی اسرار خودی 1915 میں، جو اقبال کے یورپ سے واپسی کے بعد سب سے پہلے شائع ہوئی اور یورپ و امریکہ میں اقبال کی شہرت کا سبب بنی۔ مثنوی اسرار خودی، مثنوی اسرار خودی کا ترجمہ انگریزی میں پروفیسر R.A. نکلسن نے 1920 میں کیا تھا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مثنوی اسرار خودی کا ترجمہ کس نے کیا؟ پروفیسر R.A. نکلسن نے۔ رموز بے خودی یہ بھی ان کی مثنوی ہے، یہ اسرار خودی کا دوسرا حصہ ہے، 1918 میں شائع ہوئی۔ پیام مشرق 1922 میں انہوں نے لکھی، یہ جرمنی کی مشہور شاعر گوئٹے کے مغربی دیوان کا جواب میں پیام مشرق لکھی تھی۔ زبور نامہ یہ شیخ شہید الدین محمود شفتری کی مثنوی گلشن راز کے جواب میں لکھی۔ زبور عجم، زبور عجم یہ کس کے جواب میں لکھی؟ گلشن راز کے جواب میں۔ جاوید نامہ، علامہ اقبال نے جاوید نامہ داتے کی ڈیوائن کامیڈی، ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور ابوالعلا معری کا رسالہ الغفران سے متاثر ہو کر لکھی تھی۔ پوچھا گیا سوال ہے کہ جاوید نامہ جو علامہ اقبال نے لکھی یہ کس کتاب سے متاثر ہو کے لکھی؟ تو دانتے کی ڈیوائن کامیڈی سے، ٹھیک ہے۔ مثنوی پش باید کرد اے اقوام شرق، یہ 1936 میں انہوں نے لکھی تھی۔ آگے کچھ اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، جو کہ 1930 میں شائع ہوا، یہ 6 فلسفیانہ خطبات کا مجموعہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ یہ کیا ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کے خطبات کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خطبہ انہوں نے 1919 میں مدارس میں دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اسے خطبات مدارس بھی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی نظموں کی بات کریں تو ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے باغ درا، اس میں بہت ساری نظمیں ہیں، جو اہم نظمیں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہمالیہ پہلی نظم ہے، مرزا غالب ہے، ٹھیک ہے۔ ابر کوہسار ہے، ایک مکڑا اور ایک مکڑی ہے، پہاڑ اور گلہری ہے، ایک گائے اور بکری ہے، بچے کی دعا ہے، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، شمع و پروانہ امپورٹنٹ ہے، سر سید کی لوح تربت، تصویر درد اور نالہ فراق، یہ دونوں بھی یاد رکھنا ہے۔ نالہ فراق پروفیسر ارنالڈ کی یاد میں لکھی گئی تھی۔ ترانہ ہند جس کو ہم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کہتے ہیں، وہ نظم بھی باغ درا میں شامل ہے۔ ہندوستانی بچوں کا گیت اور داغ، التجائے مسافر، طلبہ علی گڑھ کے نام، ٹھیک ہے، شکوہ جواب شکوہ، سماع و شاعر اور طلوع اسلام، خضر راہ، آفتاب، شعاع آفتاب، مسلمان اور جدید تعلیم، والدہ مرحوم کی یاد میں، یہ سبھی نظمیں ان کے پہلے شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ جو ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے وہ ہے بال جبریل۔ بال جبریل میں جو پہلی نظم ہے وہ ہے دعا۔ اس کے علاوہ مسجد قرطبہ بال جبریل میں شامل ہے، ہسپانیہ،
لینن خدا کے حضور میں، ذوق شوق، لالۂ صحرا، ساکی نامہ، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، جبریل و ابلیس، جاوید کے نام، نپولین کے مزار پہ، ابلیس کی عرض گزاشت، یہ سبھی نظمیں ان کے دوسرے شعری مجموعے بال جبریل میں شامل ہے۔ جو ان کا تیسرا شعری مجموعہ ضرب کلیم ہے، اس میں ہندی مسلمان ہے، مکہ اور جنیوا ہے، سلطان ٹیپو کی وصیت ہے، خودی کی تربیت ہے، خودی کی زندگی ہے، آزادی نسواں شعاع امید ہے، کارل مارکس کی آواز ہے، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام ہے۔ ارمغان حجاز ان کا چوتھا شعری مجموعہ اردو اور فارسی دونوں میں ہے۔ اس کی اہم نظم ابلیس کی مجلس شورا ہے، ٹھیک ہے، ابلیس کی مجلس شورا یہ ارمغان حجاز کی نظم ہے جو کہ علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے۔ اب علامہ اقبال سے متعلق اہم اقوال اور مختلف خیالات دیکھ لیتے ہیں۔ تو اقبال کی نظموں کا سباب اقبال کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوتا ہے، یہ رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں۔ حال ماضی کے اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اکبر مبصر، حال معلم اور اقبال مجاہد ہیں، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ رشید احمد صدیقی کے اور بھی اقوال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی دیکھیے، اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہے، یہ خلیل الرحمن اعظمی کا قول ہے۔ اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں، یہ مالک رام نے بتایا۔ مالک رام نے کہا کہ اقبال مرزا غالب کے معنوی فرزند ہیں، اور عبد القادر نے یہ کہہ دیا کہ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا۔ تو اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، یہ سر عبد القادر کا قول ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے اقبال کو امام العصر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ میر آزاد بلگرامی نے اقبال کو حسان الہند کہا ہے۔ این میئر شمل نے اقبال کو جرمنی کا معنوی فرزند قرار دیا ہے۔ اختر رائے پوری نے اقبال کو فاسسٹ کا شاعر کہا ہے۔ فاسسٹ شاعر اختر رائے پوری نے علامہ اقبال کو کہا، یہ یعنی کہ علامہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے، یہ خواجہ حسن نظامی کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں۔ اور بھی اقوال ہیں، آپ کیا کیجئے گا، اس کو آپ لوگ PDF ڈاؤن لوڈ کر کے ٹیلی گرام سے خود پڑھیے گا۔ نذیر نے علامہ اقبال کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے انیس و دبیر کے کئی مرثیے سنے ہیں لیکن دلسوز نظم کبھی نہیں سنی۔ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں، ان کے خیالات میں فطرت ہستی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا خیال فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ آل احمد سرور کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب دیکھیے اقبال کی نظم لالۂ صحرا غزل کی حیت میں ہے، ان کے دوسرے شعری مجموعے بال جبریل میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ بال جبریل میں شامل ہے لالۂ صحرا نظم، یہ ایک پابند نظم ہے غزل کی حیت میں، ٹھیک ہے۔ لالۂ صحرا ایک علامتی نظم ہے۔ لالۂ صحرا کائنات کی وسعتوں میں انسان کی تنہائی اور کار فرمائی کی علامت ہے۔ اس کے اگر میں کچھ اشعار آپ کو سناؤں تو یہ ہیں کہ یہ گنبد مینائی عالم تنہائی مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دست کی پنہائی، بھٹکا ہوا راہی میں بھٹکا ہوا راہی تو، بھٹکا ہوا راہی میں بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالۂ صحرائی، خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ کمر ورنہ تو شعلۂ سینائی میں شعلۂ سینائی۔ یہ سبھی جو اشعار ہیں ان کی نظم لالۂ صحرا سے لیے گئے ہیں۔ ان کی نظم شعاع امید ہے۔ شعاع امید یاد رکھیے گا، یہ ضرب کلیم جو کہ علامہ اقبال کا تیسرا شعری مجموعہ ہے اس میں شامل ایک پابند نظم ہے۔ اس کے اشعار یہاں پہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام، دنیا عجب چیز
कभी सुबह कभी शाम मुद्दा से तुम आवारा हो, पिन्हाए फिजा में बढ़ती ही चली जाती है बेमहर ये अय्याम। न रेत के ज़र्रों पे चमकने में है राहत, न मिस्ल सबा तूफ़ो गुलो लालो में आराम। फिर मेरी तजल्ली कदे दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तानो बयाबानो दरो बाम। तो ये जो अशार हैं इनकी नज़्म शुआए उम्मीद में शामिल हैं। साकीनामा भी इनकी नज़्म है जो कि लाले सेहरा की तरह इनके दूसरे शेरी मजमूए बाले जबरील में शामिल है। साकीनामा मसनवी की हयात में एक पाबंद नज़्म है। साकीनामा बाले जबरील की सबसे मकबूल व मशहूर नज़्म है जो मसनवी शेरुल बयान के तर्ज पर उसी की बहर में लिखी गई। पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़्म मसनवी शेरुल बयान के तर्ज पर लिखी गई, तो वो साकीनामा। हुआ खैमा जन कारवाने बहार, इरम बन गया दामने को हुसार। गुलो नरगिसो सूसनो नस्तरन, शहीद अज़ल लाले खूं कफन। जहाँ छिप गया पर्दे रंग में, लहू की गर्दिश रगे संग में। फ़िज़ा नीले नीली हवा में सुरूर, ठहरते नहीं आशियाने में तयूर। तो ये सभी जो अशार हैं ये मसनवी की हयात में लिखी गई नज़्म साकीनामा के हैं। ज़ौक़ शौक़ भी इनकी नज़्म है जो कि फ़िलिस्तीन में, जिसके अधिकतर यानी कि ज़्यादातर अशार फ़िलिस्तीन में लिखे गए थे। ठीक है। ज़ौक़ शौक़ लाले सेहरा और साकीनामा की तरह बाले जिब्रील में शामिल नज़्म है। लेनिन खुदा के हुजूर में ये भी इनकी नज़्म है। ठीक है। ये गज़ल की हयात में एक पाबंद नज़्म है। ये नज़्म भी दूसरे शेरी मजमूए बाले जिब्रील में शामिल है। बाले जिब्रील में शामिल नज़्म मैंने बताई थी, लाले सेहरा, साकीनामा, ज़ौक़ शौक़ और लेनिन खुदा के हुजूर में। ऐ अनफुसो आफाक में पैदा तेरी आयात, हक ये है कि ज़िंदा व पाबंद तेरी ज़ात। मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, हरदम मुतगय्यर ते खरद के नज़रियात। महरम नहीं फितरत के सरूद अज़ली से, बीनाए कवाकिब हो की दानाए नबातात। आज आँख ने देखा तो वो आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के खुराफात। तो ये सभी अशार लेनिन खुदा के हुजूर के हैं। अब चलिए अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक़ सवालात देखते हैं। बहुत सारे सवाल मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं और फिर आखिर में इसकी आंसर की डाल दी है। ठीक है। सभी सवाल तो करना मुमकिन नहीं है। चलिए देखते हैं कितने सवालात हो सकते हैं। ठीक है। जितने हो सकते हैं उतने करेंगे। ठीक है। फिर मैं ये PDF आपको डाल दूँगा टेलीग्राम पे आपके लिए, आप लोग ख़ुद ही इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। नज़्म खिज़्र राह का मौजू पूछा जा रहा है, तो दौरे हाजिर पे तज़किरा किया है अल्लामा इकबाल ने नज़्म खिज़्र राह में। शाहीन का इस्तिआरा सबसे ज़्यादा किस शायर ने इस्तेमाल किया? अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने किस फ़ारसी शायर के साथ जावेद नामा में अफलाक की सैर की? तो जावेद नामा में अफलाक की सैर अल्लामा इकबाल ने किसके साथ की? रूमी के साथ की। तलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की। हमारे सबसे बड़े नज़्मगो शायर कौन हैं? अल्लामा इकबाल ही तो हैं। चलिए इकबाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमूए का कलाम या मजमूए कलाम का क्या नाम है? तो अल्लामा इकबाल का दूसरा जो मजमूए कलाम है बाले जिब्रील है। पहला बागे दरा, दूसरा बाले जिब्रील, तीसरा ज़र्ब कलीम और चौथा अरमगान हिजाज है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। साकीनामा नज़्म इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो साकीनामा जो नज़्म है ये अल्लामा इकबाल के बाले जिब्रील में शामिल है। ये साकीनामा नज़्म बाले जिब्रील जो कि उनका दूसरा शेरी मजमूआ है उसमें शामिल है। ठीक है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? तो
علامہ اقبال کا انتقال 1938 میں ہوا، ٹھیک ہے، 1877 میں پیدا ہوئے، 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ استعمال کس نے کیا؟ سوال آ گیا ہے، علامہ اقبال نے کیا۔ اقبال سمان ہندوستان کی کس ریاست میں دیا جاتا ہے؟ تو مدھیہ پردیش میں اقبال سمان دیا جاتا ہے۔ اقبال نے خودی کی تعریف کیا کی؟ خودی کی مختصر تعریف علامہ اقبال نے کیا بتائی؟ تو احساس نفس و تعین ذات، یہ علامہ اقبال کے مطابق خودی کی تعریف ہے۔ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو مسجد قرطبہ ان کے دوسرے شعری مجموعے بال جبریل میں شامل ہے۔ سلسلہ روز و شب، نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب، نقش گر حادثات، یہ مصرع کس نظم سے لیا گیا ہے؟ تو یہ آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ 122 کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ 112 سوال نمبر 112، یورپ سے علامہ اقبال کی واپسی کس سن میں ہوئی؟ 1908 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اقبال کے وہ کون سے اساتذہ جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ میر حسن کو ملا اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب۔ کون سا قول حقیقت پہ مبنی ہے؟ تو داغ اسلامی شاعر نہیں، فانی طنز و مزاح کے نہیں، یہ تو یاسیات کے ہیں۔ نظیر فلسفی نہیں، اقبال فلسفی شاعر تھے، تو یہاں پہ یہ والا آپشن صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر محمد اقبال کا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ ان میں سے کون سی نظم علامہ اقبال کی نہیں ہے؟ تو خضر راہ علامہ اقبال کی ہے، ذوق شوق بھی ہے، نیاشی والا بھی ہے، لیکن چراغ لالا یہ نہیں ہے علامہ اقبال کی۔ اقبال کی نظم ابلیس کی عرض گزاشت، یہ جو نظم ہے یہ ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو بال جبریل میں شامل ہے۔ تصویر درد کس شاعر کی ہے؟ تو تصویر درد یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ کون سا مجموعہ کلام علامہ اقبال کا نہیں ہے؟ باغ درا ان کا پہلا ہے، بال جبریل دوسرا ہے، ضرب کلیم تیسرا ہے، ارمغان حجاز چوتھا ہے، لیکن جنون و حکمت یہ ان کا شعری مجموعہ نہیں ہے۔ کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں؟ تو علامہ اقبال کی نظمیں پیغام سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ زمانی ترتیب صحیح کون سی ہے؟ تو سب سے پہلے باغ درا، پھر بال جبریل، پھر ضرب کلیم اور سب سے بعد میں ارمغان حجاز، یہ صحیح ترتیب ہے علامہ اقبال کے شعری مجموعوں کی۔ نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ تو پیچھے سوال آ چکا ہے، بال جبریل میں ہے۔ اردو میں علامہ اقبال کے کتنے شعری مجموعے؟ تو 4 شعری مجموعے ہیں۔ اقبال کے وہ کون سے استاد جن کو اقبال کو شمس العلماء کا خطاب ملا؟ میر حسن ہیں۔ نظم ذوق و شوق میں ریگ نواح کاظمہ میں کاظمہ سے مراد کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہے۔ کلیات اقبال کی صحیح ترتیب پوچھا جا رہا ہے، تو پیچھے بتایا جا چکا ہے، باغ درا پہلے پہ، پھر بال جبریل، اس کے بعد ضرب کلیم اور سب سے بعد میں ارمغان حجاز، یعنی کہ ڈی والا آپشن صحیح ہے۔ ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی؟ تو اسلوب احمد انصاری اور خلیفہ عبدالحکیم نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی۔ اقبال کے تصور خودی پر کس کا اثر زیادہ ہے؟ تو جلال الدین رومی کا اثر اقبال کے فلسفہ خودی یا تصور خودی پہ ہے۔ اقبال نے ڈیوائن کامیڈی، دانتے کی جو ڈیوائن کامیڈی تھی اس سے متاثر ہو کر کون سی نظم لکھی تھی؟ تو جاوید نامہ نظم لکھی تھی۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات، یہ شعر کس کی زبان سے ادا ہوتا ہے؟ تو لینن کی زبان سے۔ لینن خدا کے حضور میں جو نظم ہے اس کا یہ پہلا شعر ہے۔ اقبال نے اپنی نظم
اقبال نے اپنی نظم اہل مصر میں صاحب اسرار قدیم کسے کہا ہے؟ تو ابوا ہال کو صاحب اسرار قدیم کہا ہے اقبال نے۔ نبی کی خلقت و مروت کے ورثہ دار ہو تم، عرب کی شان حمیت کی یادگار ہو تم، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ کون سی نظم علامہ اقبال کی نہیں ہے؟ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تصویر درد علامہ اقبال کی ہے، نوید صبح اور شعاع امید، لیکن بدلی کا چاند یہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ کوئی اب تک یہ نہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے، تو یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ 1933 میں علامہ اقبال کن حضرات کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئے تھے؟ تو سلیمان ندوی اور راس مسعود کے ساتھ، ٹھیک ہے، سلیمان ندوی اور راس مسعود کے ساتھ 1933 میں افغانستان علامہ اقبال گئے تھے۔ اردو غزل کی روایت میں کس کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے؟ تو علامہ اقبال کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے۔ اقبال کو کس یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی تھی؟ تو میونخ یونیورسٹی جرمنی نے۔ کون سا مجموعہ کلام آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے؟ تو ارمغان حجاز آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ ہند و پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریب کب منعقد ہوئی؟ 1877 میں پیدا ہوئے، 100 سال بعد یعنی کہ 1977 میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات ہندوستان اور پاکستان میں منعقد ہوئیں۔ علامہ اقبال نے فلسفہ کس پروفیسر سے بہت زیادہ استفادہ کیا؟ پروفیسر ارنالڈ سے۔ اقبال نے نالہ فراق کس کی یاد میں لکھی؟ پروفیسر ارنالڈ کی یاد میں لکھی۔ باغ درا کی نظم کو عبد القادر نے باغ درا کا دل کہا، وہ کون سی نظم ہے؟ تو شمع و شاعر ہے۔ کس نے کہا تھا خضر راہ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے؟ یہ بات کس کی ہے؟ تو یہ بات آل احمد سرور کی ہے۔ کلام اقبال میں لالا کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ تو باغ درا کی غزل میں ملتا ہے۔ نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعہ میں ملتی ہے؟ تو نظم بعنوان رومی یہ اقبال کے کس میں ملتی ہے؟ ذرا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں۔ ضرب کلیم میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، ضرب کلیم میں ملے گی رومی نظم علامہ اقبال کے تیسرے شعری مجموعہ میں۔ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے اے عشق، اس مصرعے میں بدر و حنین سے کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو بدر و حنین یہ 2 غزوات ہیں، ٹھیک ہے۔ 149 نمبر کا سوال دیکھتے ہیں کہ ذیل کا مصرع اقبال کے کس مجموعے سے ماخوذ ہے؟ اے کجرو انجمن، آسماں تیرا ہے یا میرا؟ تو یہ کس سے شامل ہے؟ اس میں مجھے کنفیوژن ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 150 دیکھتے ہیں، آخری سوال۔ اور بھی سوالات ہیں جس کو آپ لوگ آنسر کی دیے پیچھے اس سے آپ حل کیجیے گا۔ چلیے میں آنسر کی دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ دیکھیے آنسر کی آپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبھی سوالات جو ہیں ان کو آپ حل کیجیے گا آنسر کی مدد سے۔ چلو کوشچن نمبر 150 کرا دیتے ہیں۔ کہاں گیا 150 جی؟ آگ ہے اولاد نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ جو شعر ہے اس میں صنعت طلمی آپ جانتے ہیں، یہ شعر اقبال کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ تو خضر راہ سے لیا گیا ہے۔ تو 150 سوال کا جو تھا جواب وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور بھی بہت سارے سوال ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کو آپ لوگ خود پریکٹس کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ۔